बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको याद होगा अप्रैल के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, तो जब बहुत सारी चीजें उस दिन हुई थी, तो कहा यह जाता है कि इमरान खान ने जब डायरी पकड़ी तो वो वजीर आजम हाउस से निकलने लगे, तो उस जगह से निकलते हुए उन्होंने पूछा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना गया हो। तो आज ये सवाल बजा तौर पे पूछा जाता है कि कोई केस या कोई गिलाजत, बेहूदगी और गंदगी की कोई हद रह तो नहीं गई जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पार न की जा रही हो। आज पाकिस्तान क्या आज शरीयत की सदियों पर जो हजारों साल का एक लंबा सफर है, 1400 साल जो बनते हैं, उस दौरान भी जो काम नहीं हो सका वो पाकिस्तान के आज एक सीनियर सिविल जज साहब ने करके दिखा दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के जो निकाह का केस है, जिसको आप इद्दत का केस कह रहे थे, उस केस का फैसला सुना दिया गया है। और फैसला इस तरीके से सुनाया गया है कि आज जज कुदरतुल्लाह ने एक तो टाइम की पाबंदी नहीं की, उन्होंने कहा जी मुल्जिमान को पेश किया जाए। तो असद वड़ायत जो है वहां के सुपरडेंट, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया और यूं अडियाला जेल के अंदर फैसला यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर जो है वो सजा सुना दी गई है। और इस सजा के लिहाज से अब उनकी सजा एक तो नंबर 1 ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है उसको कल अदम करार दे दिया गया है। यानी यूं समझा जाए जो मुख्तसर फैसला है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह मनसूख किया जाता है और उनको मियां बीवी तस्वुर ना किया जाए, यानी उनके दरमियान जो अज़दवाजी ताल्लुक है उसको आज अदालत ने इस हवाले से खत्म कर दिया है। और इसके ऊपर जो पीपीसी की सेक्शन 496 है वो लगाई गई है, जो कहती है कि अगर मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through a ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine। इसमें उनको 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और 7-7 साल की जो सजा है वो कैद की सुनाई गई है। यानी इस 496 के तहत जो मैक्सिमम सजा सुनाई जा सकती थी वो सजा उनको सुनाई गई है। अब मैं उसके अंदर 2-3 बातें करके आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम जज साहब ने जो फैसले के अंदर लिखा है और फिर जो जज साहब ने ब्लंडर्स किए हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो बुनियादी तौर पे आप यूं समझिए कि ये इमरान खान या बुशरा बीबी की तौहीन नहीं है, ये हर उस औरत की तज़हीक या तजलील आज पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने की है, जिसमें आज के बाद हमें बताया जाएगा कि इद्दत का या औरत के जो माहवारी के अयाम है, जो उसके मखसूस अयाम है, उसका तयन औरत नहीं किया करेगी, पाकिस्तान के जज साहिबान किया करेंगे। अब आप कहेंगे किस तरीके से, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के फैसले का पहला बड़ा ब्लंडर यह था कि जज साहब ने तफसीली फैसला जारी नहीं किया और उन्होंने पहले ही बता दिया कि 50 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल उनका तफसीली फैसला होगा। अब इस हवाले से जो सारी बातें हैं कि उनको 5 लाख जुर्माना, दोनों को 5-5 7-7 साल कैद की सजा, और अगर जुर्माने की अदम अदायगी होती है तो दोनों को 4 माह मजीद बतौर सजा जेल के अंदर गुजारना होंगे। अब मैं आपके सामने जो चीजें रखना चाहता हूं, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया था तो उस वक्त भी ये चीज थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1992 के एक फैसले में, जिसको आप यूं समझिए, अगर आप जाएंगे तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, 1992 SCMR 1273, जिसको अल्लाह दाद वर्सेस मुख्तार नामी एक फैसला कहा जाता है। और उस फैसले में 1992 के अंदर अदालत ये करार दे चुकी है कि इद्दत की मुद्दत जो है वो 39 दिन के अंदर भी आप कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे उसका ताल्लुक होता है औरत के मखसूस अयाम के अंदर, और यही बात जो इस वक्त यहां पे बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ मुफ्ती सईद थे वो कह चुके हैं। जब औरत कह दे तो बात हतमी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ डर या खौफ सिर्फ ये होता था कि अगर औरत तलाक हो जाए या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो कहीं हामला ना हो, उसके पेट में बच्चा ना हो,
اگر وہ کہہ دے کہ وہ مخصوص ایام گزر گئے ہیں اس کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات, پاکستان کے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا until unless. اس کے دو طریقے ہیں, سپریم کورٹ خود سے اپنا فیصلہ تبدیل کر دے, جس طرح آپ نے نواز شریف کے کیس میں دیکھا کہ پہلے 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی, پھر عدالت نے کہا نہیں تاحیات نااہلی نہیں ہے, 5 سال کی مدت ہے, سپریم کورٹ نے خود سے تبدیل کر لیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو پارلیمنٹ ہے وہ طے کر دے یا اس کو تبدیل کر دے. لیکن یہاں پہ پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 1992 کا موجود ہے اس کو پاکستان کا ایک سول جج جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا تھا تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس کے اندر تو 39 دن لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر, اور عمران خان اور بشرا بی بی تو وہ 48 دن بنتے ہیں. اور آج یہی بات جو ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے آئی, اور بشرا بی بی نے آج کمرہ عدالت کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ ابلیس کا فیصلہ ہے, یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور اس موقع کے اوپر عمران خان نے بھی کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عدت کا کیس بنایا گیا ہے. یہ 1400 سال کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی کو عدت کے معاملے کے اوپر سزا دی گئی ہوگی. جو اس حوالے سے انہوں نے کہا عدت میں نکاح کیس بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے جو مجھے اور بشرا بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نیب کے توشہ خانہ کیس کے اندر بھی مجھے پہلی بار کسی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا صرف میرا جرم ایک ہے, اور وہ کیا ہے, جنہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی میں نے ان کو بے نقاب کر دیا. اور ان کا 9 مئی کو جس پر ظلم ہوا اسی پہ مقدمات بنا دیے گئے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی شخص پہ 200 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک مفرور ملزم کے ریکارڈ رفتار کے ساتھ مقدمات معاف کیے گئے. یہ بھی پہلی بار ہوا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا, انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہی اڑا دی, اب جو امیدوار ہیں انہیں انتخابی مہم بھی نہیں چلانے دی جا رہی. اور انہوں نے کہا جو عمران خان کا جملہ ہے وہ سب سے بڑا جملہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ چاہے رہیں یہ جو مرضی کریں, میں مر تو سکتا ہوں لیکن ڈیل نہیں کروں گا, اور یہ سزائیں دینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے. لیکن عمران خان نے کہا کہ نہ میں نے ڈیل کی ہے نہ کروں گا, جیل میں مر جاؤں گا لیکن کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. پھر انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پرامن رہیں, برداشت کریں, اگر 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہوں گا, ڈیل نہیں کروں گا. اور ان کے مطابق ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد میں کرتا. اب آپ لوگ 8 فروری کو باہر نکلیں اور اپنے امیدوار کو کامیاب کریں, ووٹ کے ذریعے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو اس حوالے سے جو ان کا کیا کہتے ہیں کہ آفیشل رد عمل آیا ہے, اس آفیشل رد عمل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جج قدرت اللہ کا فیصلہ نہایت شرمناک, شرعی احکامات کے منافی اور کتاب اللہ اور قانون اور ازدواجی اور آئلی قوانین پر سنگین اور شرمناک حملہ ہے. یعنی وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پورے نظام کے اوپر حملہ ہے اور شریعت کے منافی اس کو قرار دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو اعلیٰ عدالتوں کے اندر چیلنج کریں گے, جو ظاہر ہے اعلیٰ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے ٹک نہیں پائے گا. اب عمران خان کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں اب کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ میں اس وقت حراست کے اندر تھا. تو پاکستان تحریک انصاف تو اس فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی ریاست مدینہ یا جو اسلام کے مخالف ابو جہل تھا اس نے بھی اس حد تک نہیں گرا ہوگا جو ہم سیاسی طور پہ اپنے مخالفین کو گرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب اس فیصلے کے حوالے سے جو عمران خان کا مخالف چینل ہے جیو نیوز, اس کی بات کر لیتے ہیں. شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ ایک ہفتے میں 3 فیصلے اور تینوں میں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا. واضح ہے کہ الیکشن سے پہلے زبردستی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی گئی ہیں. عدت میں نکاح پر سزا کا فیصلہ تو ملکی سیاسی عدالتی نظام کی بری تاریخ کا بھی بدترین فیصلہ ہے. اس پر عدالتی ٹرائل اور سزا سمجھ سے بالا تر ہے. اور تو اور چھوڑیے, جو عرفان قادر ہے جو شہباز شریف کابینہ کے وزیر رہے, کل وہ بھی کہہ رہے تھے رات کو کہ عدت والا کیس کمزور ہے, اس میں سزا نہیں ہو سکتی. اب اس سے بھی ہٹ کے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ شہزاد اقبال کہتے ہیں
کہ ماضی میں سیاستدانوں کو دہشت گردی، غداری، کرپشن جیسے مقدمات میں سزا ہوئی، لیکن یہ ایک شرمناک کیس ہے جہاں ایک شخص کو 5 سال بعد یاد آتا ہے کہ اس کی بیوی نے عدت میں شادی کی تھی، عورت کی 3 ماہواریاں کب مکمل ہوئی یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، جج کیسے بتا سکتا ہے؟ اور عمران خان کے متعلق سن لیجئے، جب فیصلہ آیا تو بتایا گیا کہ عمران خان کمرہ عدالت میں مسکراتے رہے، آگے پیچھے چلتے وکلا سے گفتگو کرتے رہے، ایک بار یہ کوشش بھی کی کہ صحافیوں کو پچھلے ڈبے سے نکال کر اگلے ڈبے میں لایا جا سکے۔ اس دوران انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو اسد بڑائچ ہیں ان کے کان میں کچھ کہا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، جس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں آئے۔ اب چونکہ صحافیوں کو پچھلے ڈبے میں بٹھایا گیا تھا تو وہاں پہ جج صاحب کی ان کو آواز نہیں آ رہی تھی کہ فیصلہ کیا سنایا گیا ہے، جس کے بعد عمران خان خود آئے، صحافیوں کو اپنے اور بشرا بی بی کو جو ہونے والی سزا ہے اس کے متعلق بتایا۔ اب اسی طرح سے ندیم ملک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا معاملہ کسی عدالت کی زینت بننا اور اس پر ایک ایسا نامناسب فیصلہ افسوسناک ہے، پاکستانی سیاست کو ایسی شرمناک مثال سے بچایا جا سکتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ اب ایک اور معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ایک تو جان خطرے میں ڈال دی گئی ہے، اور اس میں کیا گیا ہے، آپ نواز شریف اور باقی کا قد بڑا نہیں کر پا رہے تو آپ عمران خان کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے برابر لگیں۔ اصل کہانی یہ ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے، اگلی خبر یہ ہے کہ علماء کو میدان میں اتارا جا رہا ہے اور اب آڑ لی جائے گی شریعت کی، آڑ دی جائے گی اسلامی قوانین کی، اور آج نہیں تو کل سے آپ کو علماء کرام ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے نظر آئیں گے، اور دھڑا دھڑ قسم کی پریس کانفرنسز ہوں گی، اور اس میں وہی علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح عمران خان کے خلاف یہ بھی کیا جائے وہی بھی کیا جائے۔ اور پاکستان کیا مسلمانوں کی تاریخ میں انہی علماء کرام نے، آپ یزید کے اس ظلم کے بازار سے شروع کر لیجئے، کیا اس وقت بھی حضرت امام حسین کے خلاف فتوے نہیں دیے گئے تھے؟ پاکستان کی تاریخ میں لے کے آ جائیے کن لوگوں نے کب جائز نہیں قرار دیا، تو ایک بار پھر وہ کہانی جو ہے وہ پاکستان میں دہرانے والی ہے۔ آپ کو بہت جلد ٹی وی سکرینز کے اوپر یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور ان کو بھرپور کوریج ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔